बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेसत न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काज़िम मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। वफाकी काबीना ने TLP से पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी। ईरान ने कहा है कि इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल की कोशिश दरअसल इराक़ का अमन तबाह करने की साजिश है। हमास का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करने का खैर मक़दम। अमरीकी बहरिया के साथ कशीदगी पर ईरान ने बड़े पैमाने पर बहरी मशक़ों का आगाज़ कर दिया। हिज़्बुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि सऊदी सिफारती जहरियत का हदफ हिज़्बुल्लाह है। अमरीकी फ़ौज का एक बड़ा काफ़िला भारी फ़ौजी साजो सामान के साथ शाम से इराक़ के लिए रवाना हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि म्यांमार में फ़ौजी हुकूमत को इंसानियत के ख़िलाफ़ जंगी जराइम पर हिसाब देना होगा। इराक़ में तुर्क फ़ौजी अड्डे पर रॉकेटों से हमला। चीनी फौज के हाथों भारतीय फौज रुस्वा। मुल्क भर में डेंगू बुखार बेकाबू। मजीद 525 अफराद डेंगू से मुतासिर। और अब कुछ खबरें तफसील के साथ। वफाकी काबीना ने TLP से पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि TLP को कल अदम तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जमात ने आईन पाकिस्तान और पाकिस्तानी क़वानीन की पासदारी की यकीन दहानी कराई। इससे कबल वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पाबंदी हटाने की मंजूरी दी। वाज़ेह रहे कि वज़ारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 15 अप्रैल 2021 को कलअदम करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया था। ईरान ने कहा है कि इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल-ख़ाज़मी के कत्ल की कोशिश दरअसल इराक़ और अरब ममालिक के अमन व अमान को तबाह करने की एक घिनौनी साजिश है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल-ख़ाज़मी के कत्ल की कोशिश दरअसल इराक़ और अरब ममालिक के अमन व अमान को तबाह करने की एक घिनौनी साजिश है। दुश्मन का हदफ इराक़ को नाअमन बनाकर अपने मज़मूम मक़ासिद हासिल करना है। दूसरी तरफ हशद-उश-शाबी के कमांडर का कहना है कि हमने हज़ारों शहीद देकर इराक़ में अमन बहाल किया है। इस अमन को कायम रखने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। याद रहे कि इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म के घर पर ड्रोन्स के ज़रिए हमला किया गया था, जिसमें इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म महफूज रहे। अमरीका और दाइश इराक़ में अमन व अमान तबाह करके अपना वजूद बाकी रखने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। जब तक अमरीका इस खित्ते में मौजूद है, तब तक अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता।
حماس نے اقوام متحدہ میں فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ حماس کے ترجمان حمزہ قاسم نے اپنے بیان میں ان ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی حمایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ اور قابض اسرائیل بین الاقوامی سطح پر تنہا کھڑے ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں واشنگٹن اور تل ابیب کی مخالفت کے باوجود 158 ملکوں نے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی حمایت میں ووٹ دیا تھا۔ امریکی بحریہ کے ساتھ کشیدگی پر ایران نے بڑے پیمانے پر بحری مشقوں کا آغاز کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی فوج نے بحیرہ عمان میں ذوالفقار 1400 نامی فوجی جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا، جس میں تمام مسلح افواج کے دستے حصہ لے رہے ہیں۔ مشقوں کا مقصد کسی بھی بیرونی جارحیت کے دوران اپنی صلاحیت کو جانچنا ہے۔ جنگی مشقوں میں ایرانی جنگی طیارے، ڈرونز، ہیلی کاپٹرز، بحری جہاز اور آبدوز شامل ہیں۔ خیال رہے کہ چند روز قبل بحیرہ عمان میں امریکی اور ایرانی بحری جنگی جہاز آمنے سامنے آ گئے تھے۔ ایران کا کہنا تھا کہ تہران نے تیل بردار بحری جہاز پر امریکی فورسز کے قبضے کی کوشش ناکام بنائی تھی۔ حزب اللہ کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے لبنان پر جاری سفارتی جارحیت کا ہدف حزب اللہ ہے۔ حزب اللہ کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے لبنان پر جاری سفارتی جارحیت کا ہدف حزب اللہ ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے سعودی عرب کو لبنانی عوام سے معافی مانگنے اور پرامن تعلقات قائم کرنے کے لیے کہا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب اور لبنان میں جارج کردہی کے بیان پر سفارتی تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سعودی اتحاد نے لبنان کو سفارتی جارحیت کا نشانہ بنا لیا اور اس جارحیت کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ واضح رہے کہ حزب اللہ اسرائیل کے لیے خطے میں سب سے بڑا خطرہ ہے، جس پر اسرائیل مختلف بہانوں سے حملہ آور ہوتا ہے، لیکن حزب اللہ ہر بحران سے کامیابی سے نبرد آزما ہوتی ہے۔ كيف يمكن لهذه الثلة من المجاهدين أن تهزم هذا الجيش إلا بنصر من الله وعون من الله وتأييد من الله سبحانه وتعالى۔ اس سفارتی جارحیت میں بھی عرب اتحاد براہ راست حزب اللہ کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن حزب اللہ بھی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی فوج کا ایک بڑا قافلہ بھاری فوجی ساز و سامان کے ساتھ شام سے عراق کے لیے روانہ ہو گیا۔ شام کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی سانا نے مقامی ذرائع ابلاغ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ 150 ٹرکوں پر مشتمل امریکی فوج کا ایک بڑا قافلہ غیر قانونی سرحد الولید کراسنگ سے ہوتا ہوا شمالی عراق کی جانب روانہ ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق امریکی قافلہ اپنے ساتھ بڑی مقدار میں شامی تیل بھی چرا کر لے گئے۔ خیال رہے کہ امریکی فوج 2014 سے شام میں غیر قانونی طور پر موجود ہے۔ شامی حکومت کے بارہا منع کرنے کے باوجود امریکہ شام سے جانے کا نام نہیں لے رہا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ میانمار میں فوجی حکومت کو انسانیت کے خلاف جنگی جرائم پر حساب دینا ہوگا۔ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیٹی نے انکشاف کیا ہے کہ میانمار کی فوجی حکومت کی جانب سے منتخب حکومت کو ختم کرنے کے بعد شہریوں پر ہونے والے حملے انسانیت کے خلاف جرائم ہیں۔ تحقیقاتی کمیٹی کے رکن کا کہنا تھا کہ روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی سے متعلق عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ چلایا جائے۔ واضح رہے کہ 1 فروری کو میانمار کی فوج نے ملک میں منتخب سیاسی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اور کئی سیاستدان قید کر لیے تھے۔ فوج کی جانب سے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا، جس کے خلاف ملک بھر میں احتجاج ہوئے۔ احتجاج کا سلسلہ تاحال جاری ہے اور ان مظاہروں میں فوج کی جانب سے کئی افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے میانمار کی فوج کے جرائم کو انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیا گیا ہے، لیکن روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی اور قتل عام کے ذمہ دار ابھی تک انصاف کے کٹہرے میں نہیں لائے جا سکے۔ یمن، فلسطین اور کشمیر میں جاری ظلم و ستم پر بھی اقوام متحدہ حسب معمول سکوت کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ جابر طاقتوں کو انسانیت سوز کارروائیوں سے باز رکھنے میں ناکام ثابت ہوا ہے۔
عراق میں ترک فوجی اڈے پر راکٹوں سے حملہ، بھاری نقصان کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عراقی صوبے نینوا کے مرکز موصل کے علاقے بشیقہ میں ترکی کے فوجی اڈے زلکان پر 7 راکٹ داغے گئے۔ حملے میں بھاری جانی و مالی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ عراق کے شمالی علاقے بشیقہ میں گزشتہ کئی سالوں سے ترکی کی غاصب فوج غیر قانونی طور پر تعینات ہے۔ واضح رہے کہ عراقی کردستان کا علاقہ صہیونی حکومت اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں اور جاسوسوں کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ گیلوان ویلی میں چین اور بھارت کی فوجیوں میں جھڑپ ہوئی، جس میں بھارتی فوج کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چینی ذرائع کی جاری کردہ تصاویر اور ویڈیو سے انکشاف ہوا ہے کہ گیلوان ویلی میں چین اور بھارت کی فوج میں جھڑپ ہوئی، جس میں بھارتی فوج کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چینی اور بھارتی فوج میں ہاتھا پائی ہوئی اور بعد ازاں چینی فوج نے بھارتی فوجیوں کو قیدی بنا لیا۔ بھارتی فوجی کان پکڑ کر معافیا مانگتے بھی نظر آئے۔ یاد رہے کہ بھارت چین بارڈر پر متنازع سرزمین کی وجہ سے چین اور بھارت میں جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن بھارت اکثر ان جھڑپوں میں منہ کی کھاتا ہے۔ حالیہ وائرل ویڈیو بھارتی فوجیوں کی ذلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ واضح رہے کہ متشدد ہندو جو بارڈر پر فوجیوں کے سامنے بیگی بلی بن کر کان پکڑ لیتے ہیں، اپنے ملک میں اقلیتوں پر مظالم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ بھارت مسلمانوں کے لیے مکمل طور پر ناامن ہو چکا ہے۔ تمام بھارتی ادارے اور متشدد ہندو مسلمانوں کے وجود کو بھارت سے محو کرنے کے در پر ہیں۔ ملک بھر میں ڈینگی بخار بے قابو ہو گیا، مزید 525 افراد ڈینگی کا شکار ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے مزید 167 کیسز رپورٹ ہوئے، جس میں 131 کا تعلق پشاور سے ہے۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 8000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی مزید 86 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ دوسری جانب پنجاب میں مزید 525 افراد ڈینگی سے متاثر ہو گئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔